खौफ की आवाज। जब भी हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर जाते हैं तो हम अपने आप को एक तरह से महफूज समझते हैं, मगर जब ऐसी जगहों पे जिन्नात या कोई आसेब हों तो यही जगहें सिर्फ़ और सिर्फ हमें डराती हैं, हमें खौफ ज़्यादा करती हैं और इनका खौफ सारी ज़िंदगी हमारे दिमाग में महफूज हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ होने वाला एक पुरअसरार और सच्चा वाक़या। ये कहानी हमें भेजी है समीना ने। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि जब मेरी बेटी का दाखिला कॉलेज में हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज के हालात देखकर मैं तो बिल्कुल घबरा सी गई थी। पूरी बिल्डिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता सी थी, क्योंकि हमने बचपन से ही अपनी बेटी को प्राइवेट और साफ़ स्कूल में पढ़ाया था, जो अपनी ज़्यादा फ़ीस लेने की वजह से बच्चों को एक साफ़ सुथरा और एक बेहतरीन माहौल देते थे। मगर मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मजबूरन मैंने अपनी बेटी का दाखिला एक गवर्नमेंट कॉलेज में करवा दिया था। वो प्री इंजीनियरिंग की तालबा थी। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। उसका कॉलेज तो बहुत बेकार था, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग, वीरान कमरे, खाली कॉरिडोर, बड़े बड़े पीपल के दरख्त, गंदे वॉशरूम। ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये इमारत बहुत ज़्यादा पुराने वक्त का नमूना है। कॉलेज देखकर मेरी बेटी तो रोने लगी कि अम्मी, ये कैसे कॉलेज में मेरा नाम आ गया है? मेरे तो मार्क्स और ग्रेड बहुत अच्छे थे, ये क्या हुआ है अम्मी मेरे साथ? मैंने कहा कि बेटा, जो कॉलेज आपके इलाके में होता है वहीं पर ज़्यादातर आपका नाम आता है, बस तुम्हें अच्छे कॉलेज का नाम डालना चाहिए था। खैर, अब क्या ही कर सकते थे। मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम कॉलेज कम जाया करना, ज़्यादातर तैयारी तुम अपने कोचिंग में ही कर लिया करना। तो इस पर उसको ज़रा आसरा हुआ और उसने कहा कि ठीक है अम्मी, मैं कोचिंग में सारी तैयारी कर लूँगी और कभी कभी कॉलेज चली जाया करूँगी। अभी मेरी बेटी को कॉलेज गए हुए 2 महीने ही हुए होंगे कि उसमें मैंने बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस की। अब वो बहुत चुपचाप रहा करती थी, जबकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, हंसती थी, खेलती थी। और एक और बड़ी तब्दीली जो मैंने महसूस की थी वो थी उसकी खुराक, क्योंकि उसकी खुराक बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब वो एक वक्त में 3-3, 4-4 रोटियां खा लेती थी, जबकि उसने हमेशा एक रोटी से ज़्यादा कभी भी नहीं खाई थी। वो तो बहुत नाजुक सी थी। वो हर वक्त अपना कमरा बंद रखती थी। अंदर से उसके बातों की आवाज़ें आती थीं, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैं जब भी अक्सर उससे पूछती कि बेटा आप किससे बातें कर रही हो, तो वो कहती कि अम्मी, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, क्या हो गया है आपको? उसके अजीब तरीके के रवैये से मैं भी परेशान थी, क्योंकि इससे पहले मेरी बेटी ने कभी भी इस रवैये में मुझसे बात नहीं की थी। वो मुझे बोलती कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं उसके इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपनी एक दोस्त से अपनी बेटी के रवैये का जिक्र किया तो उसने कहा कि यार, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, तुम परेशान मत हो। मगर तुम तो 4-4, 5-5 रोटियां खाने वाली बात बता रही हो, ये तो ज़रूर परेशानी वाली बात है। तुम ऐसा करो कि किसी आलिम या मौलवी साहब को दिखाओ, कहीं कोई जिन्नात या कोई असीब का मसला ना हो। उसकी ये बात सुनकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर मैं घर आ गई। घर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरी बेटी खाना खा रही थी। वो बहुत ही अलग और ख़ौफनाक अंदाज में खाना खा रही थी, जैसे आज से पहले उसने खाना खाया ही ना हो। और ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हो। मेरी बेटी को नज़र आया कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ तो मुझे हंसते हुए बोली कि आप इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं, मैं खाना ही तो खा रही हूँ। मैंने सख्ते वाले लहजे में बोला कि बेटा, खाना खाते तो देखा है, मगर इस तरीके से खाना खाते हुए नहीं देखा। मैं पहली बार तुम्हें इस तरीके से गंदे अंदाज में खाना खाते हुए देख रही हूँ। खैर, तुम ये बताओ कि कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो वहाँ से गुस्से में उठी और मेरी बात को अनसुना करके कमरे में चली गई। मैं उसकी बदतमीज़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अगले दिन सुबह वो कॉलेज के लिए भी नहीं उठी। मैंने कमरे की सफाई करना स्टार्ट की और साथ ही उसको आवाज़ दी कि बेटा उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? मगर वो उठ ही नहीं रही थी, बस सो रही थी। इतने में ही मुझे महसूस हुआ कि कोई वॉशरूम में है। मैं बड़ी हैरत से वॉशरूम के पास गई। आहिस्ता से जब वॉशरूम का गेट खोला तो वहाँ मेरी बेटी मुंह हाथ धो रही थी। उसको वहाँ देखकर तो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो, क्योंकि अगर मेरी बेटी वॉशरूम में थी तो कमरे में बेड पर कौन लेटा हुआ था?
میں نے جلدی سے بیڈ پر نظر ماری تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور واپس کچن میں آ گئی۔ میری بیٹی آئی تو میں نے اس کو ناشتہ دیا۔ میں جب اپنا ناشتہ لینے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا کہ وہاں میری بیٹی زمین پر بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں مزید خوفزدہ ہو گئی کہ اگر یہ کچن میں ہے تو باہر ڈائننگ ٹیبل پر کون ہے۔ میں دوبارہ جب باہر آئی تو میری بیٹی وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی اور کچن میں دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے بڑا ڈر سا لگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ ڈر جاتی۔ جب بیٹی کالج چلی گئی تو مجھے گھر میں سے بھی خوف آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب میرے ساتھ۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو میری بیٹی میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کمرے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے امی، میں آج آپ کے پاس ہی سو جاؤں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، میرے پاس ہی آؤ اور سو جاؤ یہاں پر اور آیت الکرسی پڑھ لو۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میرے پاس ہی سو گئی۔ میری بیٹی بہت بے سست سو گئی تھی۔ میں نے بھی ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک بار سونے سے پہلے سب کمرے اور کھڑکیاں دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ حالات بھی ایسے تھے اور ہم 2 ماں بیٹی کے علاوہ پورا گھر خالی تھا۔ سارا گھر دیکھ کر جب میں واپس کمرے میں آنے لگی اور میری نظر میری بیٹی کے کمرے پر پڑی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے آئی تو میری نظر جب کمرے میں پڑے بیڈ پر پڑی تو میری بیٹی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مگر میری بیٹی تو میرے کمرے میں تھی، یہ یہاں کیسے آئی؟ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہاں بھی میری بیٹی سو رہی ہے۔ میں تو دھنگ رہ گئی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ میری بیٹی ایک وقت میں 2 جگہوں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ میں ساری رات اپنی بیٹی کو دیکھتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی کہ کہیں وہ دوسری لڑکی میرے کمرے میں نہ آ جائے جس کی شکل ہو بہو میری بیٹی سے ملتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی صبح ہو گئی۔ جب میری بیٹی کی آنکھ کھلی تو مجھے دیکھ کر بولی کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ کیا آپ سوئی نہیں یا آپ جلدی اٹھ گئی ہیں؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ میں فوراً اٹھی اور کہا کہ رکو بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تمہارے کمرے میں۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ امی بے فکر ہو جائیں، وہ اب چلی گئی ہوگی، وہ شام کو واپس آئے گی۔ یہ سنتے ہی میں نے خوف میں پوچھا کہ بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو بیٹا؟ میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک بے بسی سی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی نے فوراً میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اشارہ کیا کہ ابھی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چاہ رہی ہے کہ میں ابھی خاموش ہو جاؤں اور اس سے کچھ بھی نہ پوچھوں۔ اس نے مجھے کہا کہ امی آپ مجھے پراٹھا بنا دیں۔ میں کچن میں آ گئی، مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری بیٹی کچھ نہ کچھ مسئلے میں ہے۔ اس کے بعد وہ کالج چلی گئی، میں بھی کچھ ضروری کام سے باہر چلی گئی۔ میں ابھی مال میں ہی تھی کہ مجھے میری بیٹی کے کالج سے کال آئی اور کہا کہ آپ جلدی آ جائیں۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کالج والوں نے اس کو باندھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹی غصے میں بولی کہ ان سب کو بولو کہ مجھے چھوڑیں ورنہ میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گی۔ اس کی وہ خوفناک آواز سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جیسے ہی ہوش میں آئی تو وہاں کے کسی اسٹاف نے میرے موبائل میں سے میرے بھائی کو کال کر کے بلایا ہوا تھا اور ساتھ ہی میری بھابھی بھی آ گئی تھیں۔ اصل قصہ جب کھلا تو بات سامنے آئی تھی کہ میری بیٹی کالج کے ایک سنسان کونے میں موجود ایک اسٹور میں جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہاں ایک بڑا پیپل کا اور گھنا درخت تھا۔ اکثر ٹیچرز نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وہاں پر جا کر مت بیٹھا کرو، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی اور وہ ہمیشہ اسی سنسان جگہ پر جا کر اس اسٹور میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ آج جب ٹیچرز نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ ٹیچر وہ آج بھی اسی اسٹور میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹیچر اور چوکیدار نے جب جا کر اسٹور میں دیکھا تو میری بیٹی چھپکلی کی طرح دیوار پر رینگ رہی تھی، جس کو دیکھ کر سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ایک ٹیچر نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا تو وہ نیچے آ کر نارمل ہو کے کھڑی ہو گئی۔ ان سب نے جلدی سے مل کر میری بیٹی کو باندھ دیا کیونکہ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی اور مجھے کال کی۔ یہ سب سننے کے بعد میں رونا شروع ہو گئی۔ میرے بھائی نے مجھے چپ کروایا اور ہم میری بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ میں نے آتے ہی کہا کہ کسی عالم یا مولوی صاحب کو بتانا چاہیے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں
کل چلیں گے ان کے پاس۔ میرے بھائی اور بھابھی بہت زیادہ خوفزدہ تھے، تو وہ بھی فٹافٹ چلے گئے کہ کل لے کر آ جائیں گے ہم بزرگ کو۔ میری بیٹی کا سوال تھا، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ خیر، ماں باپ کے علاوہ کون ہی کرتا ہے کسی سے اتنا پیار۔ میں ان کے جانے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ چپ رہی۔ میں نے پھر سے پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئی اور سب کچھ مجھے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، نہاؤ اور صاف کپڑے پہن کر آ جاؤ۔ اتنے میں بھی نہا کر صاف کپڑے پہن کر صلاۃ الحاجات پڑھنے لگی اور بہت روئی اور گڑگڑائی کہ اللہ پاک سے کہنے لگی کہ اللہ پاک تو ہی ہے جو سب کی مدد فرماتا ہے، ہم پر بھی رحم فرما، میرا کوئی نہیں ہے، میرا تو اپنا بھائی بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے پروردگار۔ تقریباً ایسے ہی میں 1 گھنٹے تک جانماز پر بیٹھے رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگتی رہی کہ اچانک میری زبان سے خود بخود آیت الکرسی، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت جاری ہو گئی۔ میں وہ پڑھتی رہی، اتنے میں ہی میری بیٹی بھی آ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، اور پھر میں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اس کے چاروں طرف حصار لگا دیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا اب مجھے سب کچھ بتاؤ، اب تم محفوظ ہو۔ میری بیٹی نے کہا کہ امی، اور اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ڈرو مت، اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ بتاؤ، اس مالک سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ امی، کالج میں ایک انجان لڑکی مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ملتی تھی، وہ کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری کوئی بھی دوست نہیں ہے، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ تو میں نے اسے دوستی کر لی۔ میں روز اس کے پاس جا کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جس دن نہیں جاتی تھی تو وہ خود بخود میرے پاس آ جاتی تھی۔ کالج میں، لیب میں، یہاں تک کہ میرے کمرے میں، واش روم میں، ہر جگہ میرے ساتھ رہنے لگی اور کہتی تھی کہ میں اب تمہیں اپنی گرفت میں لے لوں گی۔ مجھے اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا امی۔ میں جب بھی اس سے دور جانے کی کوشش کرتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی۔ وہ میرے ساتھ میرے سائے کی طرح رہتی ہے امی، مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب امی میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے نا، اب دیکھنا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، قرآن پاک پڑھتی رہو، اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم دونوں وہیں بیٹھے کافی دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہے اور پھر لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد بھی میں نے صورتیں پڑھنا نہیں چھوڑیں اور ایک پانی پر دم کر کے خود بھی پیا اور بیٹی کو بھی پلایا اور ہر جگہ چھڑکا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار، میں تیرے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں رکھتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا، اس مخلوق سے تو ہی ہمارا پیچھا چھڑوائے گا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں نے پھر سے اٹھ کر 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ تم بھی 2 شکرانے کے نفل پڑھو، اور اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو ہم دونوں کو اس گھر میں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو میری بیٹی نے بھی کہا کہ امی، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت فریش ہوں، بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، شاید ہماری دعائیں اللہ پاک نے قبول کر لی ہیں، اللہ پاک نے میری جان اس مخلوق سے بچا لی ہے۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی ان بزرگ کو لے کر آ گیا جس کو لے کر آنے کا اس نے کل کہا تھا۔ وہ بزرگ جب ہمارے گھر میں آئے اور پڑھائی کی اور میری بیٹی کو دیکھا تو کہا کہ یہ بچی تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو کسی بھی قسم کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ میں نے پھر سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اللہ پاک سے کہا کہ بے شک تو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا اور تو کبھی بھی کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں دوستوں کہ اللہ پاک سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے، ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق اسی کے حکم کی پابند ہے۔ اس کی اجازت کے بنا تو اس دنیا میں پتہ تک نہیں ہلتا۔ اگر ہم اس سے کچھ بھی چیز سچے دل سے مانگتے ہیں تو وہ لازمی ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہی اس کہانی نے ثابت کر دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی والدہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کوئی پراسرار واقعہ یا خوفناک کہانی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنے چینل میں شامل کروں گا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پراسرار قصے، ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔